बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाद से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो 26वीं आइनी तरमीम का गोरख धंधा पिछले कुछ 24 घंटों से जो मंजूर हुआ, और वो गोरख धंधा आप देख भी चुके होंगे, सुन भी चुके होंगे, लेकिन ये मेरा यकीन भी है, दावा भी है कि वो गोरख धंधा आपने देखा और सुना ज़रूर होगा, लेकिन समझा नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा गोरख धंधा है कि जिसकी समझ बड़ों बड़ों को नहीं आती। बड़े बड़े बैठकर सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि ये कैसा धंधा है कि एक आइनी तरमीम होती है, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी बनती है, वो तैनात करेगी सुप्रीम कोर्ट के जज को, वो फिर एक आइनी कोर्ट बनती है। आइनी कोर्ट का जो जज होगा, ये जो वहाँ उसका हेड होगा, वो सुप्रीम होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहले 3 जजों का पैनल होगा। वो 3 जजों में से कोई पसंद नहीं है तो आखिरी होगा, आखिरी नहीं मानेगा तो फिर कौन सा होगा। यानी एक ऐसा गोरख धंधा है कि घूम फिर कर बात फिर वहीं आती है। लेकिन इस 26वीं आइनी गोरख धंधे की जो तरमीम है, इसकी जो सबसे हैरान कुन बात है वो ये है कि इसके अंदर जो पार्लिमानी कमेटी है, उसके अंदर जो लोग बैठेंगे, जिसमें 8 रुकन हुकूमत की तरफ से होंगे, बाकी जो 4 हैं या 5 हैं वो अपोजिशन और मिक्स इस तरह से पार्टीज़ के होंगे। वो बैठकर ये तय करेंगे, और जो 8 रुकनी जो अवाम जो 8 मेंबर होंगे हुकूमत की तरफ से, उसमें ये ख्वाजे माजे गांजे होंगे, और ये बैठकर तयन करेंगे कि कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ होगा। जिनको शायद कि अभी तक 2 + 2 4 की समझ ना आ रही हो, जो सिर्फ झूठ फ्रॉड करना जानते हैं, जो झूठ बोलना जानते हैं, जो अपनी करप्शन बचाना जानते हैं, जो सिर्फ ये गोरख धंधा जानते हैं कि किस तरह से हम चापलूसी करें और कौन सी ऐसी हरकत करें, किस तरह से झूठ बोलें कि हम बचे रहें, वो बैठकर उस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तयन करेंगे, जिसने 25 करोड़ के लोगों को इंसाफ देना है, जिसने कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करने हैं, जिसने इंसानी हुकूक का ख्याल रखना है, जिसने इस मुल्क के अंदर इंसाफ का बोल बाला करना है, चाहे नहीं भी किया लेकिन करना है, उसका काम यही है। उसका तयन वो लोग करेंगे जो 70 सालों से नस्ल दर नस्ल इस मुल्क को लूटते भी आ रहे हैं, और इस मुल्क के अंदर तबाही बर्बादी और रजीम चेंज फार्म 47 के ज़रिए से भी वो मुसल्लत हो रहे हैं। आगे अभी 24 घंटे हो चुके हैं। इस मुल्क में जो इन्होंने गोरख धंधे वाली 26वीं आइनी तरमीम की, उसमें कमेटी बैठी हुई है, वो भी ये फ़ैसला कर रही है मंसूर अली शाह को जस्टिस बनाए, नहीं उसको नहीं बनाते, यही आफरीदी को बनाते हैं, वो दूसरे को पसंद नहीं है, कोई तीसरा नाम लेते हैं, वो उसको पसंद नहीं है। ये ऐसा जज और ऐसा नुमाइंदे चाहते हैं जो कम्प्लीटली इन ही के कहने पे हो, और जो 100% ये सब कुछ इनके कहने पे करे। लेकिन इसमें जो नुक्ते वाली बात है नाज़रीन, वो ये है कि आप ये भूल जाएं कि ये पार्लिमानी कमेटी जज को तैनात करेगी, ये आइनी कमेटी या आइनी अदालत जो है वो किसी तरह से यहाँ पर हेड करेगी, या वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम होगी। ये सारे के सारे वो रवायती किस्म के खेल हैं या नूरा कुश्ती है। पीछे से स्क्रिप्ट में ये तय हो चुका है कि कौन सा जज बनना है, कौन सा आइनी अदालत का जो हेड होगा वो बनेगा, कौन सा शख्स है जो पहले नंबर पे होगा, दूसरे पे होगा, तीसरे पे होगा। लेकिन इनको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लगाया हुआ है कि ताकि ये दिखाया जाए कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। असल में सारी 26वीं गोरख धंधे की तरमीम की वजह ना सिर्फ इस मुल्क के अंदर इंसाफ है, ना इस मुल्क के अंदर किसी कानून की बालादस्ती है, ना इस मुल्क के अंदर इंसानी हुकूक के हवाले से कोई बात है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई को नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ उसके चेयरमैन इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए है, इमरान खान को सियासत से आउट करने के लिए है, और इन सारे के सारे रियासत की ताकतों को, इन फार्म 47 रजीम चेंज की पैदावार को, इन मसखरों को, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या बिलावल हो
یا پھر وہ مولانا جس کے لیے ہم نے 2 دن پہلے تعریفوں کے پل باندھے اور ہم نے یہ کہا کہ قدرت نے ایک ایسے شخص کو اس ملک کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا جو ماضی میں جس کا کردار یہ تھا، آج وہ آئینی دیوار بن گیا اور وہ اس ملک کی ملک کو تباہی سے بچا رہا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ مولانا صاحب وہ بھی ایک سکرپٹ کے اوپر اپنا کریکٹر پلے کر رہے تھے، اور وہ پلے ایسے کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس ہائپ کو اس درجے سے شروع کروں گا اور وہاں سے میں شور مچاؤں گا اور لاتے 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 یہاں پر لا کر چھوڑوں گا، اور وہ اس پوائنٹ پہ لا کر چھوڑوں گا جس پوائنٹ کو سارے ایکسیپٹ بھی کر لیں گے اور کچھ ہلکا پھلکا بھی ہوگا، اور بعد میں وہیں سے کھسک کر میں وہی کچھ کروں گا جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے، وہی کچھ کروں گا جو اس فارم 47 اور رجیم چینج والوں کی مرضی ہے۔ اور یہ سارا سکرپٹ پھر وہ تیار تھا، اس میں ملاقاتیں عیسیٰ کا گواہ موسیٰ ادھر کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ سے سمیع اللہ کے پاس، کبھی بلاول مولانا کے در میں، مولانا بلاول کے در میں، بلاول نواز شریف کے در میں، نواز شریف پھر اس کے بلاول کے در میں، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے در میں آتے جاتے رہے، صرف اور صرف یہ دکھاوا تھا، لیکن سکرپٹ پہلے سے تیار تھا۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی نہ یہ جرت ہے، نہ ان کے اندر اتنی ہمت ہے، اور نہ یہ اس قابل ہیں، یہ بکنے والے بکاؤ لوگ ہیں۔ ان کا کام صرف وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ اشارہ کر دے اور آگے یہ دم ہلاتے ہوئے پھرتے ہیں۔ اب اس میں آگے جو بات آتی ہے کہ 26ویں آئینی گورکھ دھندے والی ترمیم منظور ہو گئی، اس میں اب جھگڑا ہوگا کہ یہ میری مرضی کا ہو، یہ میری مرضی کا نہ ہو، یہ پیپلز پارٹی کے مرضی کا جج لگے، یہ نون لیگ کی مرضی کا جج لگے، یا یہ جو آئینی عدالت بن رہی ہے اس کے اندر صرف وہی کیس دیکھے جائیں جو آئینی ہوں، اور ان آئینی کیسوں کے حوالے سے یا سیاسی کیسوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 95% کیس جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان سے متعلق ہیں۔ اور بعد میں یہ ترمیم کرتے کرتے یہاں تک بھی آ جائے گی کہ پارلیمنٹ نے ایک پٹیشن موو کی، اس نے کہا جی عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے، اس میں آئینی عدالت کو موو کیا، اس نے پاس کر دیا، اور بس کہانی ساری ختم۔ اصل کہانی صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان مائنس سب کچھ انہیں قبول ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جتنا مرضی ہم اچھال لیں، جتنے مرضی ہم ان کو لالچیں دے دیں، جب یہ عمران خان نکلے گا 20 سے تو یہ پی ٹی آئی والے وہ لوگ ہیں جس نے آج 5 لاکھ ووٹ لیے وہ 500 ووٹ بھی نہیں لے سکتا، جس نے 1 لاکھ ووٹ لیا وہ 100 ووٹ بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ ساری کی ساری ہمدردیاں، یہ سارے کا سارا ووٹ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کا ہے، اور عمران خان کو یہ ریاست سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی میں اگر 2 سال کا ہم تجزیہ کریں یا 2 سال کی جو صورتحال اس کو دیکھیں، اس میں ایسی اندھیری راتیں بھی آئی، ایسی سیاہ ترین سرد راتیں بھی آئی، جس میں یہ لگتا تھا کہ اب یہاں سے روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آئے گی، اب لگتا تھا کہ یہاں شاید سورج کہیں صدیوں بعد نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے شاید کہ عمران خان کا وہ جو راستہ تھا، وہ جو ہمیں اندھیرے میں لگتا تھا، اسے آسان کر کے سامنے سب کے سامنے رکھ دیا، چاہے وہ بلہ چھیننے کا ہو، چاہے وہ الیکشن جیتنے کا ہو، چاہے وہ کسی ترمیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جیل کے اندر بند کرنے سے ہو، چاہے وہ کوئی دھمکی دونس کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے عمران خان کے اوپر جو 200 کیسز بنے اس حوالے سے ہو، سائفر کا ہو، دہشت گردی کا ہو، غداری کا ہو، جو کچھ بھی عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے کیا جاتا رہا، سامنے دیوار پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اندھیرا ہے، اس سے آگے بہت بڑی کھائی ہے، لیکن عمران خان کو اور قدرت کو یہ لگتا تھا کہ یہ کھائی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے ہی تو سیدھا راستہ شروع ہوتا ہے، اور وہ واقعی سیدھا راستہ شروع ہوتا تھا۔ اسی طرح سے یہ جو انہوں نے آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم گورکھ دھندے والی کی، جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اس سے آگے بھی ایسا راستہ نکلے گا اور قدرت اس کی ریٹیلیٹ کرے گی، اور وہ راستہ اتنا صاف ہوگا کہ شاید پہلے عمران خان کو مشکل ہو، اب وہ آسانی ہو۔ صرف انتظار اس بات کی ہے کہ یہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، صحیح طرح سے بیٹھ لیں، فیصلے کرنا شروع کر دیں،
پھر اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ سب کی سب آپ کے سامنے ہوں گی۔ جہاں تک یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کوئی کردار ادا کرے، وکلا کوئی کردار ادا کریں، یہ اس ملک میں اب پاسبل یا کہیں سے نظر نہیں آتا، یہ جھوٹ ہے۔ کیونکہ جب افتخار چودھری کے حوالے سے وکلا تحریک، جس کو آج بھی وہ کیش کروا رہے ہیں، اس وقت کی جو تحریک تھی وکلا کی، جو اس قانون کو یا آئین کو بحال کرنے کی، اس میں آپ یاد رکھیے گا کہ اس کے پیچھے وکلا کی طاقت نہیں تھی۔ وکلا اس وقت بھی ایک ایکٹر بن کر سامنے ایکٹنگ کر رہے تھے، پیچھے کیانی صاحب کی طاقت تھی جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ خود مشرف سے کسی طرح سے جان چھوٹے، اور ان کی آشرواد سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن اب اس وقت کیونکہ وکلا ہوں یا کوئی اور تحریک ہو، اس کی ٹکر ہی ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اس کی ٹکر ہی ریاست سے ہے، اور ریاست پھر ان کو کہیں سے بھی کوئی ایسا چانس یا موقع نہیں دے رہی، ان کو پھنسا رہی ہے، ایک ایک کر کے اٹھا رہی ہے، ایک ایک کر کے مار رہی ہے، ایک ایک کر کے دھمکیاں دے رہی ہے۔ تو اب وکلا بھی اس طرح سے طاقتور نہیں ہے، اور کوئی پی ٹی آئی کی تحریک ہو وہ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ اب صرف اور صرف یہ جو تقریریں کی جاتی ہیں، چاہے وہ علی امین گنڈا پور کی ہوں یا کسی وکیل کی ہوں یا کسی اور حامد خان کی ہوں، یہ ساری تقریریں صرف اور صرف دکھاوے کی ہیں اور یہ شور شرابے کی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کے بیک پہ کسی قسم کی کوئی پاور نہیں ہے۔ ہاں، قدرت اگر کہیں سے ریٹیلیٹ کرتی ہے، قدرت پھر اسی نظام سے ایک ایسا راستہ نکالتی ہے جو یہ سب کے سب بھاگنے پہ مجبور ہوں، جو یہ سب کے سب شرمندہ ہوں اور ناکام ہوں۔ اس کا انتظار ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا، کیونکہ یہ تاریخ بھی گواہ ہے اور قانون فطرت بھی ہے کہ جب قانون فطرت کے خلاف انسان قدم اٹھاتا ہے تو اس کا انجام صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے، شکست ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، جو ان کے حصے میں اب آئے گی۔ اور وہ قاضی جس نے اپنے آپ کو تاریخ کے بدترین دور میں داخل کیا، جس نے اپنی انٹلیکچوئل لیول دکھایا، جس نے یہ بتایا کہ قاضی سے تو شاید کسی رستے میں پڑے ہوئے جو بھیک مانگتا ہے اس سے اگر کوئی بات کر لے وہ بہتر مشورہ دے سکتا ہے، لیکن قاضی نے جس طرح سے دھجیاں اڑائی ہیں علم کی، دھجیاں بکھیری ہیں اس جسٹس کی، اور جس طرح سے اس نے ننگا کیا ہے اس نظام کو، شاید کہ یہ تاریخ میں آئندہ کہیں صدیوں تک نہ ہو۔ اور پیچھے اگر کوئی جسٹس مشتاق کے نام سے یا کوئی تھا اس طرح سے جس نے بھٹو کے زمانے میں فیصلہ دیا، وہ تو بہت دور کی بات ہے، قاضی نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ قدرت کس طرح سے ریٹیلیٹ کرتی ہے اور کس طرح سے یہ لوگ شکست و ذلت سے رسوا ہوتے ہیں اور دوچار ہوتے ہیں، اور پھر آنے والا وقت وہی جو اندھیرا راستہ ہے روشنی بن کر ایک ہموار راستے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ایک بار جن جو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔